मसीह यीशु के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ फेथ टीवी के लिए, जिसके वसीला से आप कलाम की गहरी बातों को, तालीम व तरबियत को लेते हैं और अपने आप को सेंचते और संवारते हैं। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुदा के खादम रेवरेंड सिसल जॉन बरकत का, जो कि इस टीवी चैनल के सीईओ हैं। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते रहें और कलाम की खिदमत को सर अंजाम देकर रूहों की नजात, बहाली और शिफा के लिए काम करते रहें। आज के कलाम पाक में से बड़ी प्यारी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में से हम चंद बातें आज सीखेंगे अपनी तालीम व तरबियत के लिए और अपने मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि एक मसीही का किरदार इस मुआशरे में सुधार का सबब बने, ना कि बिगाड़ का सबब। हम सब की कोई ना कोई चाहत होती है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये हो जाए, कोई हमारे लिए ये कर दे, या हम बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं। हमारी चाहतें भी हैं और ख्वाहिशें भी हैं, लेकिन बहैसियत ईमानदार हमने कभी नहीं ये सोचा कि खुदा की चाहत हमारे ताल्लुक़ से क्या है, खुदा हमसे क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें और उससे बरकतें पाने वाले बन जाएं। आइए आज हम खुदा की चाहत पर बात करेंगे, ताकि हम खुदा की चाहत को पूरा करने वाले हों। और मैं बड़े ईमान से ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमने खुदा की चाहत को पूरा किया तो हमारी चाहतें लाखों क्यों ना हो, हमारी ख्वाहिशें करोड़ों क्यों ना हो, वो उनको पूरा करने की कुदरत रखता है। आइए कलाम खुदा में से इस्तिस्ना 10 बाब है और उसकी 12वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। इस्तिस्ना 10 बाब 12वीं आयत कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, पस ए इसराइल, खुदावन तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे यहाँ पर ईमानी लिहाज से खुदा की 4 ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी चाहतें मिली हैं जिनके वसीला से हम खुदा को पसंद आ सकते हैं। और उसमें जो पहली बात है वो है हम खुदा का खौफ माने। हम अपने बाप की इज़्ज़त करते हों, उससे डरते हों, लेकिन उसका हुक्म ना मानते हों, तो क्या हम उसकी इज़्ज़त करते हैं? क्या हम उसका खौफ मानते हैं? ये कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन खुदावंद के लोगों, हम अपने बाप की अगर इज़्ज़त नहीं करते, उसका हुक्म नहीं मानते, तो फिर उसका खौफ भी नहीं है हमारे दिल में। इसलिए अगर हम खुदावंद अपने खुदा की बात करें तो सबसे पहले हमें उसके हुक्मों की बजा आवरी लाने के लिए खुदा की चाहत का ख्याल रखना होगा और उसका खौफ मानना होगा कि वो सब कुछ कर सकता है। उसके वसीला से मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तंदुरुस्त हूँ, ईमान के लिहाज से आगे बढ़ सकता हूँ, मैं खुदा की कुर्बत को ले सकता हूँ और उस कुर्बत में उससे मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ और बरक़ात को वसूल कर सकता हूँ। खुदावंद के लोगों, हमें इस पहली बात का बड़ा संजीदगी के साथ ध्यान रखना होगा, बड़ी संजीदगी के साथ उसके हजूर में जाना होगा, उसका खौफ मानना होगा। याद रखें, शैतान भी खौफ मानते हैं, डरते हैं और कांपते हैं, लेकिन
وہ شیاطین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کا حکم نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم مانتے ہوئے اس کا خوف ماننا ہے، تب جا کے خدا کی چاہت پوری ہوگی۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر سوری، ہم خدا کو پسند آنے والے نہیں ہیں۔ یہ پہلی بات ہے جو ہم نے، یہ پہلا جذبہ ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمیں خدا کا خوف ماننا ہے۔ اور دوسری خدا کی چاہت ہے کہ ہم اس کی راہوں پر چلیں۔ ہاللیلویہ! یعنی ہم اس کی راہوں پر چل کر راست باز ثابت ہو سکتے ہیں، برگزیدہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی راہوں پر ہی نہیں چلتے، راست بازی کی راہ ہی اختیار نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے ایماندار ہیں، کیسے راست باز ہیں؟ اس لیے خداوند کے لوگوں، یہ دوسرا جو نمبر ہے خدا کی چاہت کا، وہ ہے ہمیں اس کی راہوں پر چلنا ہوگا، گامزن رہنا ہوگا، اس کے نام کو جلال دینا ہوگا۔ یقین جانیے، جب آپ اس کی راہوں پر چل رہے ہوں گے تو آپ کی راہوں کی ساری رکاوٹیں میرا خدا اپنے مددگار فرشتے بھیج کر ان کی رکاوٹوں کو دور کر رہا ہوگا، راہوں کو ہموار کر رہا ہوگا، آپ کی زندگی کی ساری رکاوٹیں ختم کر کے کامیابی کی راہ پر، فتح مندی کی راہ پر آپ کو گامزن کر رہا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں پہلے خدا کی چاہت کو پورا کرنا ہوگا، ہمیں اس کنڈیشن پر پورا اترنا پڑے گا، تب جا کر خدا ہمیں ہماری زندگی میں کامیاب کرے گا اور ہر راہ پر فتح مندی کا جھنڈا لہرانے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اور تیسری بات بڑی کمال ہے، اور اس کے لیے میں جب اس پر سوچ و بچار کر رہا تھا تو خداوند کے لوگوں، میرا دل بھر آیا کہ ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اس نے تو محبت کی ایسی مثال قائم کی ہے جو دنیا میں کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ ایسی مثال دنیا کے کسی شخص میں ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خداوند کے لوگوں، آج سے 2000 سال پہلے خدا نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا اور اپنا بیٹا ہمارے لیے بلیدان کر دیا۔ اب ہماری باری ہے ہم اس سے محبت کر کے دکھائیں، ہم ثابت کریں کہ ہم اس کی محبت میں کیا کیا گناہ چھوڑ سکتے ہیں، کون کون سے برے رویے اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں، اور کون کون سی بری سوچوں کو اپنے دماغ سے جھٹک سکتے ہیں۔ خداوند کے لوگوں، ہمیں اس پر بڑا سوچ و بچار کر کے عملی قدم اٹھانا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگی میں خدا کی برکتوں کا ظہور نازل ہوگا۔ آمین۔ برکات ظہور پذیر ہوں گی، آپ خداوند کی برکتوں سے بھر رہے ہوں گے، اس کی شکر گزاری کر رہے ہوں گے، اور میرا خدا خوش ہو کر آپ کو شاباشی دے رہا ہوگا۔ شاباش میرے بیٹے، شاباش میری بیٹی، کیونکہ تم نے میری چاہت کو پورا کیا، تم نے میری خواہش کو پورا کیا، تم نے محبت کی ہے، اس لیے میں تمہیں برکت پر برکت دوں گا۔ اور چوتھی بات بڑی ہی زبردست ہے، لکھا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی بندگی اور عبادت پورے دل اور پوری جان سے، یعنی سارے دل اور ساری جان، مطلب ہم نے کئی دفعہ اپنے دل کے اندر پارٹیشن کی ہوتی ہے، یہ دل، اس میں میری وائف اس حصے میں رہے گی، اس میں میرا بیٹا ہوگا، اس میں میری بیٹی ہوگی، اس میں میرا باس ہوگا، میں اسے بھی محبت کروں گا، میں اسے بھی محبت کروں گا۔
مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں بہت سارے لوگوں کو جگہ دی ہوئی ہے، لیکن خداوند خدا فرما رہا ہے سارے دل اور ساری جان کے ساتھ۔ یعنی جب ہم بندگی کر رہے ہوں، جب ہم اس کی عبادت کر رہے ہوں، تو میرا روم روم، میرے خون کا ایک ایک قطرہ اور میرا پورا دل، میری پوری جان خداوند اپنے خدا کی حمد کر رہی ہو اور اس کے نام کو جلال مل رہا ہو۔ خداوند کے لوگوں، ہم نے جو بندگی خداوند اپنے خدا کی کرنی ہے وہ سارے دل اور ساری جان کے ساتھ کرنی ہے، ورنہ ہماری وہ لمبی لمبی دعائیں، وہ اونچی اونچی دعائیں، وہ سب بیکار ہوں گی اگر ہم کسی کو سنانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ شکر گزاری کے تعلق سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ جب میں ایک ساکس کی جوڑی لیتا ہوں، موزوں کا جوڑا لیتا ہوں، تو میں اس کی بھی شکر گزاری کرتا ہوں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ کا خدا آپ میں نظر نہیں آتا تو پھر آپ سارے دل سے، ساری جان سے اس کی عبادت نہیں کر رہے۔ اس لیے خداوند کے لوگوں، ہم نے ہر بات میں، ہم نے اپنی ہر سوچ میں، اپنے ہر خیال میں خداوند اپنے خدا کو رکھنا ہے، اسے اونچا اور سر بلند کرنا ہے، اسے اتم درجہ دینا ہے تاکہ وہ خوش ہو، وہ شادمان ہو۔ خداوند کے لوگوں، اگر ہم نے خدا کی ان 4 چاہتوں کو پورا کیا، پہلی خواہش اور پہلی چاہت خدا کی، ہم اس کا خوف مانیں، دوسری اس کی راہوں پر چلیں، اور تیسری اس سے محبت رکھیں، اور چوتھی سارے دل اور ساری جان کے ساتھ اس کی بندگی کریں۔ اور اگر ایسا ہو گیا، اگر ہم نے ایسا کر دیا، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اگر ہم لوکا 5 باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کو پڑھیں تو لوکا طبیب وہاں پر بڑی پیاری ایک کہانی لکھتا ہے، اور وہ کہانی ایک کوڑی کی ہے۔ وہ کوڑی یسوع کے پاس آتا ہے اور آ کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے میرے کوڑ سے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ خداوند کے لوگوں، وہ شخص کس قدر فرمانبرداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کس قدر حلیمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور کیا فریاد ہے اس کی صدا میں، کیا اس کی چاہت ہے کہ وہ پہلے یسوع کی چاہت کو سامنے رکھ رہا ہے۔ خداوند اگر تو چاہے تو میں اپنے کوڑ سے پاک اور صاف ہو سکتا ہوں۔ خداوند کے لوگوں، خداوند نے اس کوڑی کی بات کو سنا اور ہاتھ بڑھایا اور کہا، جا اپنے کہنوں کو اپنے تئیں دکھاؤ، اور وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے لوگوں، ایک دن جب آپ خداوند سے یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ خداوند اگر تو چاہے تو میں پاک ہو سکتا ہوں، تو پھر خداوند ضرور کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ وہ چاہے آپ کا کوڑ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، خداوند اس کوڑ کو پاک اور صاف کر دے گا۔ اور ایک اور بڑی پیاری کہانی ہے لوکا کی ہی انجیل میں 18 باب 41 آیت میں، ایک نابینا جسے نظر نہیں آتا تھا، وہ خداوند کے پاس آتا ہے، اور خداوند کیا کہتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ جب میں اس میسج کو پریپیئر کر رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے یسوع کے لبوں سے یہ بات نکلتے ہوئے سنی کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ وہاں پر کوڑی یسوع کی چاہت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، لیکن یہاں یسوع اس نابینا کی چاہت کو پوچھ رہا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اور وہ نابینا کہتا ہے، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، یعنی میں دیکھنے لگ جاؤں۔ اور خداوند نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا
کہ بینا ہو جا۔ آج خداوند ہماری آنکھوں سے بھی اس نابینا پن کو دور کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے، ان اندھیروں کی وجہ سے ہمیں آج تک یسوع نظر نہیں آتا، کلام کی سچائیاں نظر نہیں آتی، خدا کی چاہت نظر نہیں آتی، یسوع کی چاہت نظر نہیں آتی۔ خداوند کے لوگوں، اگر آپ اس ترتیب کو اپنے دھیان میں رکھیں تو پھر یسوع آپ کے پاس آئے گا۔ آپ خدا کی چاہتیں پوری کرتے جائیں، اس کا بیٹا آپ کی چاہتیں پوری کرتا چلا جائے گا، اور آپ شکر گزاری سے بھرے رہیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ سبوں کو بڑی برکت اور سلامتی بخشے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں گے۔ خداوند قدوس رب ذوالجلال، تیرے لوگ جو آج فیتھ ٹی وی کے وسیلہ سے تیری قربت میں بڑھ رہے ہیں، تیری محبت میں بڑھ رہے ہیں، پیارے خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا میرے خدا، اس کلام کے وسیلہ سے یکسر انہیں تبدیل کر دینا، تاکہ پیارے خداوند ان کی زندگیاں تیری چاہت کو پورا کرنے میں گزرے میرے خدا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ اپنے لوگوں کی کوئی چاہت ادھوری نہیں رہنے دیں گے، بلکہ انہیں اقبال مند کریں گے، سر بلند کریں گے، فتح مند کریں گے، تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کرتے پائے جائیں۔ خدا کے بندہ ریورنڈ سیسل جان برکت کے لیے خیر و سلامتی کی دعا کرتا ہوں، ان کی فیملی کو برکت دینا، خدمت کی وسعت کو بڑھانا میرے خدا، وہ اسی طرح تیرے کلام کی خدمت کو لے کر چلتے رہیں، اور تیرا نام ان کی زندگی میں عزت اور جلال پاتا رہے۔ فیتھ ٹی وی کو بڑھا میرے خدا، اس کے سارے ٹیکنیشنز کو، کیمرہ مینز کو، ساری انتظامیہ کو بڑی برکت اور سلامتی بخشنا، تاکہ تیرے لوگ تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے تیرے نام کو جلال دیتے رہیں، اور یہ فیتھ ٹی وی پیارے خداوند تجھ میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔